Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. It's your sister Alexa here. And before we get into अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम एलेक्स है और मेरा ताल्लुक़ कनाडा से है। मैंने कई साल पहले इस्लाम कबूल किया है। आज मैं आपको अपनी कहानी मुकम्मल तफसील से बताती हूँ कि मेरे इस्लाम कबूल करने की असल वजह क्या थी। दरअसल मैं इस्लाम कबूल करने से पहले पैगैनिज़म और जादू वगैरह पर बहुत गहरा एतकाद रखती थी। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि पैगैनिज़म दरअसल ईसाईयत से ही मुनहरिफ लोगों का बनाया हुआ दीन है, जिसके मानने वालों की तादाद दुनिया में बहुत ही कम है। दरअसल 4वीं सदी ईस्वी में कुछ लोगों ने ईसाईयत से मुनहरिफ होकर एक नया दीन बना लिया था और वो रूहों की कुर्बानी, मुख्तलिफ जानवरों और इंसानों की बलि देने से खुदा को खुश करने का विश्वास रखते थे और उनके ख्याल में हज़रत ईसा की कुर्बानी भी दरअसल इन्हीं गैबी ताकतों की खुशनुदी के लिए दी गई थी। मैं पैदाइशी तौर पर इस मज़हब को फॉलो नहीं करती थी, बल्कि मेरी वालिदा क्रिश्चियन जबकि मेरे वालिद कैथोलिक थे। मगर मैंने बहुत ही कम उम्री से अपने वालिदैन के दीन को छोड़ दिया था और मेरा मानना था कि मैं एक ऐसे नबी अलैहिस्सलाम की रूह से दुआएं क्यों मांगूं जो कि इस दुनिया से जा चुके हैं, बल्कि मैं डायरेक्ट उस ज़ात से मदद क्यों ना मांगूं जिसने ज़मीन, आसमान और ये सारी कायनात बनाई है और जो कुदरत का इतना पेचीदा निज़ाम चला रहा है। जब पैगैनिज़म को स्टडी किया तो मुझे पता चला कि ये सारी कायनात एक जादुई निज़ाम के तहत चल रही है और पैगैनिज़म के मुताबिक हवा, पानी, सूरज, चाँद, सितारों, बारिशों और मौसमों के हेर फेर से लेकर अजनास के उगने, फलों के पकने और इंसानों से लेकर जानवरों तक की पैदाइश और मौत का निज़ाम एक जादुई ताकत चला रही है। इस जादुई ताकत को खुश करने के लिए खून की बलि देते रहना चाहिए और ये मज़हब बहुत ज़्यादा बुत परस्ती और जादू वगैरह की बुनियाद पर कायम है। मैं दरअसल कनाडा के जिस इलाके में पैदा हुई और पली बड़ी हूँ, वहाँ पर आबादी बहुत कम थी और हमारे घर के पीछे एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें कई चश्मे बहते थे। ये जगह कुदरती मनासिर से माला माल थी और मैं बचपन से ही इन कुदरत के नज़ारों और कायनात की तख्लीक में बहुत गौर करती थी। मसलन ये पत्ते मुख्तलिफ दरख्तों पर मुख्तलिफ शेप्स के कैसे होते हैं? कौन है जो इन पत्तों को डिज़ाइन करता है? कौन है जिसने दरख्तों को सिखाया कि किस नस्ल के दरख्त ने कितना लंबा होना है और किसने छोटा रहना है, वगैरह वगैरह। और कुदरत का ये सारा निज़ाम देखकर मुझे भी ऐसे ही महसूस होता था कि कोई जादुई ताकत है जो इस सारे निज़ाम को चला रही है। मगर यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि मैं अगर पैगैनिज़म को सच्चे दिल से फॉलो कर रही थी तो फिर मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया, या दूसरे अल्फाज में कह लीजिए कि किस चीज़ ने मुझे मजबूर किया कि मैं इस्लाम के मुतालिक स्टडी करूँ। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है इस्लाम मुखालिफ लोग। दरअसल मैं 11 साल की उम्र से ईसाईयत को छोड़कर पैगैनिज़म को फॉलो करने लगी थी और 21 साल की उम्र तक इसे फॉलो करती रही हूँ। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि मगरबी माशरे में बहुत ज़्यादा इस्लाम मुखालिफ सोच पाई जाती है और ये इस्लाम मुखालिफत में प्रोपोगेंडा करने वाले लोग जो कि अमली ज़िंदगी में और सोशल मीडिया पर भी दिन रात इस्लाम के बारे में गलत बातें करते रहते हैं। दरअसल ऐसे लोग ही आम लोगों के जहनों में ये सोच और तजस्सुस पैदा करते हैं कि वो इस्लाम के मुतालिक नॉलेज हासिल करें और इस बात की तहकीक करें कि क्या वाकई इस्लाम इतना बुरा मज़हब है। और ऐसे ही इस्लाम फोबिया के शिकार कई लोग ही दूसरों के इस्लाम की तरफ राग़िब होने की वजह बनते हैं। इसलिए मेरे ख़याल में तो हमें ऐसे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनकी वजह से लोगों के दिलों में इस्लाम के बारे में तजस्सुस पैदा होता है और वो इस्लाम के बारे में रिसर्च शुरू करते हैं और यही रिसर्च बिला आखिर उन्हें इस्लाम कबूल करने तक
لے آتی ہے۔ میں دراصل کینیڈا کی مغربی ساحلی پٹی کے علاقے میں پیدا ہوئی اور وہیں پلی بڑھی ہوں، مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 21 سال کی تھی اور اپنے والدین سے دور کینیڈا کی مشرقی ساحلی پٹی پر رہائش پذیر تھی۔ میں یہاں نئی آئی تھی اور میں یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی۔ میرے ارد گرد رہنے والے سبھی لوگ میرے لیے اجنبی تھے۔ میں نے نئی جگہ پر نئے دوست بنانے شروع کیے۔ یہاں میری دوستی ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو کہ ٹرمپ کا بہت بڑا حامی تھا اور بہت زیادہ اسلام مخالف نظریات رکھتا تھا۔ وہ یورپ اور امریکہ میں ایشیا اور افریقہ کے لوگوں کی بہت زیادہ امیگریشن کے خلاف تھا اور اس کا خیال تھا کہ یہ ہم گوروں کا لینڈ ہے، جبکہ ایشیائی اور افریقی لوگ یہاں آ کر کثرت سے آباد ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے یہاں کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ شروع میں وہ مجھے اس بارے میں مختلف ویڈیوز شیئر کرتا، کبھی کبھار وہ مجھے اس سلسلے میں پڑھنے کے لیے بھی کچھ لٹریچر ٹائپ مواد دے دیتا، مگر آہستہ اس کی یہ ایکٹیویٹی کافی زیادہ بڑھ گئی اور وہ ہر وقت اپنے سفید فام ہونے پر فخر کرتا اور دیگر لوگوں کو گھٹیا سمجھنے جیسے خیالات کا شکار رہنے لگا۔ میں شروع میں تو اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ مجھے لگا کہ وہ بہت زیادہ نسل پرستی کا شکار کوئی ذہنی مریض ہے۔ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ چند برے کالوں کی وجہ سے تم سب کالی نسل کے لوگوں کو برا نہیں ٹھہرا سکتے، یا چند مسلمانوں کے کسی غلط اقدام کی وجہ سے سب مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبل نہیں چپکایا جا سکتا۔ اس طرح ہمارے درمیان کبھی کبھار اس ٹاپک پر بحث ہونے لگی، اگرچہ یہ بحث بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی ہم جھگڑا کرتے تھے، بلکہ یہ بحث بہت ہی دوستانہ ماحول میں ہوتی تھی۔ وہ مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتا کہ میں جس جگہ رہ رہی ہوں وہاں کالے لوگ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں جو کہ میرے اوپر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے مجھے اپنی حفاظت کے لیے اس کے گورے دوستوں کا گروپ جوائن کر لینا چاہیے، کیونکہ جب کالے مجھ پر حملہ کریں گے تو یہ گورے لوگوں کا گروپ میری حفاظت کرے گا، اور میرا یہی جواب ہوتا کہ نہ ہی مجھے کالوں سے خطرہ ہے اور نہ ہی مجھے گوروں کا کوئی گروپ جوائن کرنا ہے۔ وہ یہی کہتا کہ یہ سب اگر محض خالے کرسچن ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی، مگر یہ سب مسلم ہیں اور تم نہیں جانتی کہ مسلم کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ جبکہ میں اپنے ارد گرد موجود مسلمانوں کو دیکھتی تھی تو یہ لوگ خود بھی اپنے اندر کئی جغرافیائی اور مذہبی گروپوں میں تقسیم تھے۔ افریقی عورتوں کے حجاب لینے کا طریقہ الگ تھا اور عرب خواتین کا طریقہ الگ۔ اسی طرح کئی خواتین مکمل لانگ بلیک کوٹ اور نقاب میں ہوتی تھیں، جبکہ کئی مسلمان عورتوں کو میں نے جینز اور شرٹ میں بھی دیکھا، اور میں نوٹس کرتی تھی کہ ان سب کے اسلام پر عمل درآمد کرنے کے اپنے اپنے الگ الگ انداز تھے، اور جو لوگ آپس میں متحد اور ایک نہیں ہیں وہ بھلا کسی دوسرے کے لیے خطرہ کیسے ہو سکتے ہیں، اور یہ اختلاف ہونا بھی نیچرل ہی ہے۔ میں سوچتی تھی کہ اگر ہم سب امریکی اور کینیڈین گورے ایک سوچ کے حامل نہیں ہیں اور ہمارے اندر مختلف سوچ اور مختلف نظریات کے حامل افراد ہو سکتے ہیں تو مسلمانوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں سے مجھے لگا کہ میں اپنے ارد گرد موجود لوگوں یعنی مسلمانوں کے بارے میں بہت ہی کم نالج رکھتی ہوں، اور میں ان لوگوں کو بہت زیادہ گہرائی اور تفصیل کے ساتھ نہیں جانتی ہوں، تو یہ میری معلومات کی کمی کی وجہ سے دوسرے اپنا نظریہ اور اپنی سوچ میرے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے اگر مجھے سچ جاننا ہے تو مجھے اسلام کے بارے میں خود تحقیق کرنی ہوگی۔ میں نے باقاعدگی سے اپنے گھر کے قریب پبلک لائبریری جانا شروع کر دیا اور اسلام کے بارے میں بہت ساری بکس کا مطالعہ کیا۔ میں نے ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھا، اور قرآن کو پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے آپ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اور میں قرآن پڑھ کر ٹوٹلی شاکڈ رہ گئی تھی۔
جیسا کہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ 11 سال کی عمر سے میں نے مختلف مذاہب کی کتب کا مطالعہ کیا ہے، مگر قرآن ان سب سے منفرد اور ان سب سے آگے تھا۔ قرآن کو پڑھ کر واقعی محسوس ہوتا ہے کہ یہ گاڈ کا کلام ہے۔ قرآن کے ظاہری الفاظ کی بات کریں تو اس جیسا انداز کلام کسی کتاب کا نہیں، اور قرآن کے اندر چھپی روحانیت کی بات کریں تو بندے کا خدا کے ساتھ روحانی تعلق اور رشتہ جو اس کتاب سے جڑتا ہے، وہ روحانی تعلق کوئی بھی دوسری مذہبی کتاب فراہم کرنے میں فیل ہے۔ اس کے علاوہ قرآن وہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے، جبکہ اس کے برعکس دیگر مذاہب کی کتب اللہ کا کلام نہیں بلکہ انسانوں کی جانب سے کیا گیا ترجمہ اور تشریح ہے، اور کوئی کتاب یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ وہ اصلی خدا کا کلام ہے۔ میری ساری گفتگو کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا یا کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، بلکہ میں صرف وہ حقائق بیان کر رہی ہوں جن کا میں نے خود ذاتی طور پر تجربہ اور مشاہدہ کیا ہے، اور آپ لوگ مجھ سے 100% اختلاف کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میری ایک اور ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے جس میں میں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ میں نے کیوں پینگینزم کو چھوڑا۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے دل میں کیا سوال تھے جن کے جواب پینگینزم میں موجود نہیں تھے، اور یہاں قرآن میں مجھے اپنے سارے پرانے سوالوں کے جواب مل رہے تھے۔ اگرچہ اپنی تحقیق کے سفر سے متعلق بتانے کے لیے میرے پاس بہت ساری تفصیل ہے، مگر میں ویڈیو کو بہت زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتی، اس لیے مختصر کہوں گی کہ قرآن کو سچی کتاب اور اللہ کو حقیقی خالق و مالک مان لینے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا لازمی امر ہے، کیونکہ ایک سچا خدا اپنا سچا کلام کسی سچے آدمی کے ذریعے ہی ہم تک پہنچائے گا۔ اگر اللہ اور اس کا قرآن سچا ہے تو ان دونوں کے بیچ میں تیسرا لنک یعنی نبوت بھی سچی ہے۔ اس سارے مطالعے اور تحقیق کے بعد میں یہ بات 100% یقین سے کہہ سکتی تھی کہ قرآن دنیا کی سب سے سچی کتاب اور اسلام ہی واحد مستند دین ہے جو کہ خدا کی طرف سے بندوں کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ مگر ان ساری حقیقتوں کے باوجود میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ مجھے اسلام پر عمل کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ یعنی مجھے میوزک چھوڑنا پڑے گا، مجھے شراب چھوڑنی پڑے گی، میں کسی نامحرم مرد سے دوستی نہیں کر سکتی، اور مجھے لگا کہ میں یہ ساری پابندیاں نہیں نبھا سکتی۔ اس لیے میں نے 2 سال سے بھی زیادہ عرصہ مزید کفر میں گزار دیے، اللہ مجھے معاف کرے۔ اور اگرچہ میں نے 2015 میں اس بات کو دل سے سمجھ لیا تھا کہ اسلام اور قرآن دونوں سچے ہیں، مگر پھر بھی مجھے اسلام قبول کرنے میں کئی سال لگے، اور آخرکار ستمبر 2018 میں نے پہلی مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ پہلی مرتبہ اس لیے کہ اس وقت میں گھر میں اکیلی تھی اور میں نے یوٹیوب سے شہادت کے کلمات پڑھ کر اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے بعد میرے غیر مسلم شوہر سے میں نے طلاق لے لی اور میں واپس اپنے پیرنٹس کے قریب مغربی کینیڈا میں آ گئی۔ یہاں آ کر میں نے باقاعدہ مسجد جا کر لوگوں کی موجودگی میں کلمہ شہادت پڑھا۔ کلمہ شہادت پڑھنے اور طلاق لینے کے بعد کی تفصیل ایک اور ٹاپک ہے، اور اس پر انشاءاللہ میں پھر کبھی ویڈیو بناؤں گی۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم۔ in some way, and until the next one, assalamu alaikum.